वेलकम टू न्यूज वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिटेल्ड जजमेंट आई है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, उनकी टेन्योर और एक्सटेंशन के हवाले से। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने जब केस सुना था कुछ दिन पहले तो तभी दे दिया था, मगर डिटेल्ड जजमेंट का सबको इंतजार था क्योंकि सारी जो जमातें थी पॉलिटिकल और हुकूमत, उन सबका ये कहना था कि वो कुछ ऑफिशियली इस पे कह नहीं सकते जब तक तफसीली फैसला उनके सामने नहीं आता। आज तफसीली फैसला जो है हमारे सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उसको तहरीर किया है और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और आइन का आर्टिकल 243 जो है उसके अंदर आर्मी जनरल की जो मुद्दत मुलाजमत है यानी कि टेन्योर और रिटायरमेंट, उसके हवाले से कोई तफसील नहीं है। और ये भी कहा गया कि जो जनरल रैंक के आर्मी ऑफिसर है उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से भी कानून के अंदर कोई शेक मौजूद नहीं है और इसी वजह से वफाकी काबीना, वजीर आजम, सदर मुमलिकत की तरफ से जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की टेन्योर के अंदर एक्सटेंशन के हवाले से समरीज और नोटिफिकेशन सामने आई थी, वो सब बेमाने हैं और उनकी कोई कानूनी या आईनी हैसियत नहीं है। हुकूमत की जानिब से आर्मी रेगुलेशन नंबर 255 भी इस्तेमाल की गई थी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के लिए, मगर उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और ये कहा कि ये रेगुलेशन भी जो है ये मुलाजमत के मामलात से मुतल्लिक है मगर एक्सटेंशन नहीं इसके नीचे हो सकती। गुज़िश्ता 70 सालों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो इशू है एक्सटेंशन का, इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया गया और जो वैक्यूम है इसको फिल नहीं किया गया। और फिर अदालत ने ये कहा कि वो जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करते हैं और इस इशू को पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ते हैं ताकि पार्लियामेंट ही लेजिस्लेशन करके ये फैसला करे कि उनकी जो आर्मी चीफ है उनकी अपॉइंटमेंट, मुद्दत मुलाजमत, रिटायरमेंट, जो एक्सटेंशन है वो सब जो है उसके ऊपर कानून साजी की जाए और ये कानून साजी 6 महीने के अंदर अंदर की जानी चाहिए। तफसीली फैसला जो है वो ये भी बहुत क्लियरली स्टेट करता है कि ये जो 6 महीने की मुद्दत है ये खुद तय नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि ये जब अटॉर्नी जनरल हुकूमत की बिहाफ पे आर्ग्यू कर रहे थे इस केस के अंदर तो उन्होंने खुद ऑफर की थी कि हुकूमत 6 महीने के अंदर इस इशू के ऊपर लेजिस्लेट कर सकती है। अब ये देखते हैं कि हुकूमत का इसके ऊपर रिएक्शन क्या आता है। और जो फैसला है उसने ये भी कहा है कि जब तक ये 6 महीने का पीरियड है जिसके अंदर लेजिस्लेशन करेगी हुकूमत, तो उस वक्त तक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो 6 महीने के लिए आर्मी चीफ ही रहेंगे ताकि वो फौज के सारे जो मामलात हैं वो देख सकें। मगर अगर पार्लियामेंट लेजिस्लेट ना कर सकी इस इशू के ऊपर तो 6 महीने के बाद उनको रिटायर होना पड़ेगा और हुकूमत के पास ये पावर है कि वो कोई नया आर्मी चीफ सिलेक्ट कर सकते हैं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने भी एक एडिशनल नोट इस जजमेंट के अंदर डाला है। वो बेसिकली अग्री कर रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ, वो इत्तफाक करते हैं उनकी जजमेंट के साथ, मगर इत्तफाक अपने एडिशनल नोट में वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ का जो ओहदा है वो बहुत अहम तरीन है और किसी भी इस तरह की जो वैक्यूम है लॉ के अंदर उसका होना जो है वो सही बात नहीं है। इस सारे इशू पे आज बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं शाह खावर साहब जो एक सीनियर माहिर कानून है। वेलकम टू द शो सर। सर, माफ करिएगा, इस जजमेंट के अंदर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज है जो आपके लिए सरप्राइजिंग है, जो मतलब कि जो जब तक वो केस चला और उसके बाद जो शॉर्ट जजमेंट ऑर्डर आया उससे जो भी आपने समझा था इस केस का या जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसके बाद कोई डिटेल जजमेंट में एनी सरप्राइजिंग एलिमेंट या एनीथिंग जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो शॉर्ट जजमेंट आई थी और उसमें जो पैरामीटर सेट किए गए थे उसकी ज़रा वजाहत कर दी गई है और उसमें जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से जितनी भी एक्सटेंड या पहले तैनातियाँ होती रही उनके जो पहले कवानीन मौजूद थे या जो शिकें जो पिछले आइन में थी उसकी उन्होंने एक बैकग्राउंड दिया है और फाइनली ये जो रिफ्लेक्शन उसी शॉर्ट ऑर्डर की ही है उसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ों की वजाहत की गई है और उसको तफसील से बयान किया गया है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बात है जो कि नई है या कोई अलग है वो पिछले ऑर्डर से।
تو اس کی کنٹینویشن ہے. تو جس کا بیسک ماخذ یہی ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل 243 ہے اور اس کا بھی سب آرٹیکل 4 ہے جو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بینگ سپریم کمانڈر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ آرمی ریز کر سکتے ہیں, اس میں اپوائنٹمنٹس کر سکتے ہیں, اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف, چیئرمین چیف آف آرمی اسٹاف, چیف آف نیول اسٹاف, چیف آف ایئر اسٹاف. تو اس کے بارے میں اس میں بھی یہ ہے کہ وہ بھی سبجیکٹ ٹو لا کریں گے, اور سبجیکٹ ٹو لا اس میں جو اپروپریٹ ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے وہ پاکستان آرمی ایکٹ ہے, اور اس کے نیچے پھر ریگولیشنز ہیں جن کا بہت زیادہ وضاحت سے ذکر کیا گیا اس ججمنٹ میں, اور اس میں بھی خاص طور پہ جو ان کے ریگولیشن 255 ہے اس کو دیکھا گیا. تو اس پہ جو ہے انہوں نے ٹرو اس کی انٹرپریٹیشن کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے, کیونکہ اٹارنی جنرل بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کو یہ بتانے سے قاصر رہے کہ وہ کون سی ایسی آئین میں یا پاکستان آرمی ایکٹ میں یا اس کے تحت جو ریگولیشنز بنے ہیں اس میں وہ کون سی شق ہے جو اس چیز کا احاطہ کرتی ہے کہ کسی آرمی چیف کو جو ہے وہ ری اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے یا ان کی ایکسٹینشن کی جا سکتی ہے. تو اس لیے پھر جیسے آپ نے بھی بتایا کہ جب یہ ویکیوم سامنے آ گیا, اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں یہ بھی ہے کہ یہ ایک ویکیوم ہمیشہ سے رہا ہے, اور اس سے پہلے بھی اپوائنٹمنٹس جو ہے ری اپوائنٹمنٹس یا ایکسٹینشنز بھی ہوتی رہی, لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے بارے میں کوئی واضح قانون موجود نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی تب پتہ چلا اس چیز کا کہ جب ہم نے اس کا نوٹس لیا اور ہم نے اس کی کوگنیزنس لی اور تمام قوانین ہم نے ایگزامن کیے. سر if I may, یہاں بہت ایک پہلے بھی ڈیبیٹ چل رہی تھی, اور آج مجھے لگا کہ جب یہ ججمنٹ آئی تو تب بھی کوئی اتنا کلیئر کٹ سب لیگل ایکسپرٹس کا ویو نہیں تھا, اور وہ یہ ایشو ہے کہ کیا یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوگا یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی. تو آپ کے خیال میں کیا اب یہ واضح کر دیا ہے اس ججمنٹ نے اینڈ اٹ ول بی این ایکٹ آف پارلیمنٹ؟ میرا خیال ہے اس میں پہلے بھی کوئی ابہام نہیں تھا, کیونکہ جیسے میں نے آرٹیکل 243 کا ذکر کیا اس میں جو پاور ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی آرمی ریز کرنے کی, اس کو مینٹین کرنے کی اور ان کے چیفز کو اپوائنٹ کرنے کی, وہ سبجیکٹ ٹو لا ہے کہ جو قانون میں جیسے واضح ہوگا. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں جو سبجیکٹ لا ہے وہ پاکستان آرمی ایکٹ ہے, تو اس میں آرٹیکل 243 میں کوئی ابہام نہیں ہے. اور یہ جو لیجسلیشن پروپوز ہونے جا رہی ہے جس کی انڈرٹیکنگ گورنمنٹ نے دی ہے 6 months کے اندر, تو وہ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم ہوگی جس کے لیے ایک سمپل میجورٹی کی ضرورت ہے. اس میں 2/3 جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی منظوری لی جائے. تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ابہام موجود نہیں ہے کہ اس میں کوئی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف جو ہے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ سے یہ ترمیم جو ہے وہ کی جا سکتی ہے جس میں آرمی چیف کی مدت ملازمت اور ان کی پرکس پریویلیجز, ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس, اور ان کی ایکسٹینشن ان دیئر ٹینیور یا ان کی ری اپوائنٹمنٹ کا جو ہے احاطہ کیا جائے گا. تو ایسا اگر قانون بن جاتا ہے تو پھر جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 6 مہینے کی ڈیڈ لائن دی ہے, تو پھر موجودہ آرمی چیف اگر ایسا لا پاس ہو جاتا ہے تو وہ پھر کنٹینیو کریں گے مزید مدت کے لیے جو ان کی گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ ڈٹرمن کرے گی. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم شاہ خاور صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں شاہ خاور صاحب سے, اور جو آج تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ اور ٹینیور کے حوالے سے. شاہ خاور صاحب, ایک بڑی انٹرسٹنگ یہ جو ججمنٹ کے اندر بات کی ہے, اگر میں اس کو پہلے انگریزی میں تھوڑا سا کوٹ کر دوں تو پھر آپ سے پوچھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. دا فیڈرل گورنمنٹ میں آلسو if deemed appropriate specifically provide for extension of the tenure of an army officer of the rank of a general in the act with grounds for granting such an extension, so that the discretion of the federal government in granting extension to a general is structured. It may also carry out necessary amendments in the law to protect the army regulations as discussed above. Sir, اب یہاں یہ جو سپریم کورٹ ہے, کیا یہ بہت کلیئرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایکسٹینشن دینی ہے
تو جو قانون آپ بنائیں گے اس کے اندر آپ کلیئرلی سیٹ آؤٹ کریں گے کہ کیا کنڈیشنز ہیں جن کے نیچے آپ ایکسٹینشن، کوئی بھی حکومت کسی بھی جنرل کو ایکسٹینشن دے سکتی ہے. کیا وہ یہ مطلب کہ از دس گوئنگ ٹو بی مینڈیٹوری آن دا گورنمنٹ اگر وہ اس کے اوپر لیجسلیٹ کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اپنی اس ججمنٹ میں ایک لیڈ دے دی ہے گورنمنٹ کو. ویسے تو وہ ایز سچ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے پارلیمنٹ کو، لیکن آپ سمجھ لیں کہ ان کو نے ایک یاد دہانی کروائی ہے. کیونکہ جب بھی کوئی ایسی لیجسلیشن ہوتی ہے یا قانون سازی ہوتی ہے جس میں جو ہے ڈسکریشن ثوابدید آ جاتی ہے، تو اس میں جب انٹرپریٹیشن آف اسٹیٹیوٹس کو آپ دیکھتے ہیں ان کی وائڈر کنوٹیشن میں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ثوابدید جو ہے اگر قانون میں دی گئی ہے تو وہ کسی ریزنز اور گراؤنڈز پہ ہونی چاہیے. اٹ مسٹ بی اسٹرکچرڈ ود گراؤنڈز اور ریزننگس. اس کے بارے میں بہت ساری سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں کہ آپ ایک بالکل رینڈملی یا ایک روٹین میں یہ جو ہے کوئی ایسی ثوابدیدی اختیار استعمال نہیں کریں گے. اگر آپ نے اس قانون ایسا بنایا جس میں گنجائش ہو کہ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف یا کسی جنرل کو اس کے ٹینیور میں ایکسٹینشن دی جائے، تو اس میں ریزننگ دینا جو ہے وہ ضروری ہوگا. سو ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ جب قانون سازی ہوگی تو اس ایشو کو ایڈریس کرے گی، حکومت اگنور نہیں کر سکتی. جی بالکل بالکل. سر دوسری جو بات یہ تھی وہ کہ چیف جسٹس صاحب خود بیٹھے ہوئے تھے اس بینچ پہ، مگر جو ججمنٹ ہے وہ انہوں نے نہیں لکھی. کیا اس کے پیچھے بھی کوئی لاجک ہے؟ کیونکہ چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، آبویسلی ایک ریویو کی جو بات ہم نے پہلے بھی کی اس کی گفتگو ہو رہی تھی، تو کیا یہ چیزیں دیکھ کے چیف جسٹس صاحب نے خود ججمنٹ آتھر نہیں کی اور انہوں نے اپنے فیلو جج سے پروبیبلی ریکویسٹ کی ہوگی؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بینچ ہوتا ہے اس کو ظاہر ایک سینئر جج ہی اس کو ہیڈ کرتا ہے، اور اس میں تو چیف جسٹس آف پاکستان ہے. نارملی ہوتا یہ ہے کہ ایسی ججمنٹس چیف جسٹس آف پاکستان ہی یا سینئر جج ہی آتھر کرتے ہیں. لیکن ایسی بہت ساری پریسیڈنٹس موجود ہیں کہ ایسے بینچز جس میں سینئر ججز بھی ہیں اور چیف جسٹس بھی ہیں، لیکن اس کو آتھر جو ہے وہ کوئی اور جج کر رہا ہے جو بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ ججز سارے برابر ہیں، وہ صرف چیف جسٹس کو ایک ایج حاصل ہے کہ ان کو کوئی ایڈمنسٹریٹو اور اس طرح کی پاور زیادہ ہیں. بینچ پہ بیٹھے ہوئے تمام ججز چاہے وہ سینئر ہو جونیئر ہو، وہ ان کا ایک ہی لیول ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز جو آپ نے جو بات کہی اس کی میں تھوڑی سی ہنٹ لے کے آگے میں ذرا ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں. اگر اس میں ریویو فائل کیا گیا تو جو سپریم کورٹ رولز ہیں ریویو پٹیشنز کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ایک تو جس بینچ میں وہ کیس سماعت ہوئی اور خاص طور پہ جس نے ججمنٹ لکھی ہے، جس نے آتھر کی ہے، اس معزز جج کا بینچ میں ہونا ضروری ہوتا ہے. صحیح. اور اگر باقی ججز بھی اس بینچ میں تھے، اگر وہ اویلیبل ہیں تو ان کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر کل کو یہ ریویو فائل ہوتی ہے تو اس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس مظہر عالم میاں خیل وہ لازمی ہوں گے اس میں. اور چونکہ یہ 3 ممبرز بینچ تھا جنہوں نے، اس میں پھر ایک جج کا اور اضافہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ اگر کوئی ریویو پریفر کی گئی تو اس بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ لازمی ہوں گے. سر ایک چیز میں اس پہ سوال نہیں پوچھوں گی، صرف آئی جسٹ ریڈ آؤٹ دی آپریٹو پارٹ اور پھر آپ بتائیے گا کہ یہ جو اضافی نوٹ ہے جو جسٹس کھوسا صاحب نے لکھا ہے، جی اس کے اندر وہ ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اتفاق کر رہے ہیں ہر چیز سے، مگر وہ پھر یہ بھی ساتھ میں کہتے ہیں ان دا بیک ڈراپ آف دا لاسٹ 312 years of our history, I observe with hope and optimism that the framing of a law by the Parliament regulating the terms and conditions of the office of the Chief of the Army Staff may go a long way in rectifying multiple historical wrongs and in asserting sovereign authority of the chosen representatives of the people. مطلب کہ وہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون بنے گا تو جو ہماری تاریخی غلطیاں ہیں ان کو شاید ہم ان کی اصلاح کر سکیں. اگر میں نے غلط ٹرانسلیشن کیا تو آپ مجھے ٹوک دیجیے گا. اس کی اسی طرح کی ہے مطلب، یا آپ کے خیال میں وہ کیا کہنے کی یہاں کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بات جو یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ دیکھیں جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ہولڈ کر دیا کہ کسی بھی آئینی یا قانونی ڈسپنسیشن میں جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن یا ان کی ری اپوائنٹمنٹ کا کہیں پہ بھی بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی لا یا رول یا ریگولیشن موجود نہیں تھا. تو اس پہ پھر کوشچن یہ آتا ہے کہ جو پچھلی جتنے بھی آرمی چیفز نے ایکسٹینشنز لیں یا انہوں نے ری اپوائنٹمنٹ ہوئی تو اس پہ بھی ایک کوشچن اٹھ سکتا ہے.
تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید وہ اس چیز کی طرف نشاندہی ہے کہ جب آپ یہ قانون بنائیں گے تو جو پچھلی ایسی اپوائنٹمنٹس تھیں جو کہ کسی قانون سے بالا تھی تو ان کو بھی بیچ میں کور دے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. آج بہت بہت شکریہ شاہ خاور صاحب آپ کا. یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک کو. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ذکر کریں گے اے پی ایس ثانیہ کا جس کو 5 سال گزر چکے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کہ ثانیہ اے پی ایس کو 5 سال گزر چکے ہیں. اس واقعے کو ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا پورے ملک کو, معاشرے کو, اور اس کے بعد ریاست کی طرف سے بھی ایک رد عمل آیا اور ایک بہت پازیٹیو رد عمل آیا. جب 16 دسمبر 2014 کو یہ سانحہ ہوا تو اس کے بعد سارے جو سٹیک ہولڈرز تھے پولیٹیکل, اپوزیشن کی جماعتیں, حکومت, فوج, یہ سب اکٹھے بیٹھے اور نیشنل ایکشن پلان کو ترتیب دیا گیا. اس کے بہت سارے مقاصد تھے. اس کے اندر آبویسلی دہشت گردی کو ختم کرنا تھا, مگر اس کے علاوہ وہ اس کا مقصد جو تھا اس نیشنل ایکشن پلان کا وہ یہ تھا کہ صرف اس طرح نہیں دیکھنا کہ یہ ایک پرابلم ہے جس کو ہم نے جنگ کی صورت میں یا سیکیورٹی آپریشنز کے تھرو ختم کرنا ہے. اس کے بہت سے مقاصد ایسے تھے کہ معاشرے کے اندر جو ایک انتہا پسندی ہے اور شدت پسندی ہے اس کو بھی روکنا ہے. مدارس کے اصلاحات ہوں یا جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن, اسی طرح کوآرڈینیشن پروونسز اور صوبوں کے درمیان ان سب ایشوز پہ, یہ بہت سارے پوائنٹس تھے جو نیشنل ایکشن پلان کے تھے. 5 سال بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو کافی حد تک ہم نے جو دہشت گردی ہے اس پہ تو قابو پا لیا ہے. جو سیکیورٹی آپریشنز ہوں, چاہے وہ ان علاقوں میں ہوں جن کو کسی زمانے میں ہم فاٹا کہتے تھے, جہاں بالکل ریٹ آف دا اسٹیٹ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ایک زمانے میں ختم ہو گئی تھی, ان کے اوپر قابو پا لیا گیا ہے. وہاں الیکشنز بھی ہوئے ہیں, ان کے ریپرزینٹیٹیوز بھی الیکٹ ہوئے ہیں. مگر دوسری طرف بہت سے اور ایسے پہلو یا اس طرح کے پوائنٹس تھے نیشنل ایکشن پلان کے جن کے اوپر ہم ابھی بھی بحث کر رہے ہیں کہ یہ مکمل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے, اس کے اوپر کیوں ابھی تک ہم کام کر نہیں پائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اب ایشو اس لیے بھی اہم ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے اوپر عالمی پریشر بھی بہت ہے اس حوالے سے. فیٹف کا ایشو ہے, فیٹف کے بھی بہت سارے جو ٹارگٹس ہیں جو پاکستان نے میٹ کرنے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں کچھ تعلق جو ہے انہی نیشنل ایکشن پلان کے پوائنٹ سے ہے جو ہم نے 5 سال پہلے بیٹھ کے جن کے اوپر فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے ان کے اوپر قدم اٹھانے ہیں. اور ساتھ ساتھ شدت پسندی کی بات ہم نے تب بھی کی تھی, ہم آج بھی کرتے ہیں. کافی پروگرس بھی ہوا ہے, مگر پھر جہاں ہم ایک زمانے میں بات کرتے تھے ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز کی, تو آج کل تو ہمیں شدت پسندی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور سیگمنٹس آف سوسائٹی کے اندر بھی. چاہے وہ لاہور کے اندر جو PIC کا واقعہ ہے جس میں وکلا نے تشدد کیا, یا اسلامک یونیورسٹی کے اندر جو طالب علموں کی آپس میں لڑائی ہوئی اور ایک علم جو تھا وہ ہلاک ہو گیا, یہ سارے جو واقعے ہیں کیا یہ بھی ہمیں اسی کانٹیکسٹ میں دیکھنے چاہیے یا یہ ایک الگ مسئلہ ہے؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد چودھری صاحب جو ایک سینئر تجزیہ کار ہیں, اور ڈاکٹر عادل نجم صاحب جو ڈین پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز باسٹن یونیورسٹی سے وابستہ ہے. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. جی ڈاکٹر عادل نجم صاحب, آپ سے شروع کروں گی کہ کیا جو یہی بات کہ 5 سال کے اندر ہم نے کتنی پروگرس آپ کے خیال میں کی ہے اور کیا کچھ ابھی کرنا رہتا ہے؟ کرنا بہت رہتا ہے اور رہے گا, لیکن پروگرس یقیناً ہوئی ہے. جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہم نے یہ تو یقیناً دیکھا کہ دہشت گردی جو ہے, جو ایک آرگنائز دہشت گردی آپ کہہ لیں, جو ٹیررزم کے انسیڈنسز ہیں اس میں کمی بھی آئی, اس کے خلاف جو کارروائی تھی اس میں بھی مثبت نتیجے ملے. جو ایک انٹیگریشن تھی جن کو ہم ٹرائبل ایریا کہا کرتے تھے, اس کی پاکستان میں جو 70 سال سے ایک منڈلا رہی تھی, اس میں بھی ہمیں پیش رفت نظر آئی. تو اس حوالے سے تو کافی پیش رفت ہوئی کہ ہم ایک امپیریکلی کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیررسٹ ایکٹس ہیں پاکستان میں وہ کم از کم اس وقت قدرے کم ہے. خطرہ کہیں نہیں گیا, خطرہ ابھی بھی ہے, اور خصوصاً ہماری جو سرحدوں پہ سچویشن ہے ایسا یقیناً ہو سکتا ہے کہ وہ امڈ آئے اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پھر ہمیں اس قسم کی دہشت گردی میں نظر آئے.
لیکن یہ ضرور ثابت ہو گیا کہ اگر ہم ثابت قدم رہیں، اگر ہم کارروائی کریں تو بہتری آ سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی وہ بالکل درست ہے کہ جو دل دہلا لینے والی جو جس کو آپ نے کہا کہ جھنجھوڑ دینے والی ایک 5 سال پہلے واقعہ ہوا، ایسا نہیں ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں وہ واقعات نہیں ہوئے. اسی ہفتے آپ نے پی آئی سی کا ذکر کیا، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو لنچ کر دیا گیا ہے ایک یونیورسٹی میں. ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے اپنے استاد کو قتل کر دیا. آپ نے اس کو آپ انتہا پسندی کہیں، لیکن اس کے ساتھ صرف انتہا پسندی ایک سوچ کی نہیں ہے، ایک وائلنس کا بھی پہلو ہے. چاہے وہ بچیوں کا، بہت چھوٹی بچیوں کا کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوں. تو ہم اس 5 سال میں اتنی بار جھنجھوڑے گئے ہیں کہ شاید اب جھنجھڑ جانے کی جو ہے ہمیں ایک عادت اور کیفیت بھی ہو گئی ہے، اور ہم نے یہ بھی ایک طرح سے سیکھ لیا ہے کہ اس قسم کے جب واقعات ہوں تو کس قسم کی ٹویٹ بھیجنی ہے، کس قسم کا پروگرام کرنا ہے، کس قسم کی مذمت کرنی ہے، اور پھر کس طرح ہمیں واپس ایک نارمل پہ آ جانا ہے، جس نارمل کا حصہ یہ ہے کہ اگلے واقعے کے انتظار تک، اگلے واقعے تک جو ہے ہم اپنی زندگی گزاریں. اگلے لیکن یہ بھی واقعے کا انتظار ہمیں کرنا ہوگا. شہزاد چودھری صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو پچھلے 5 سال ہیں، کیا جو اب وہ سیکیورٹی سائیڈ آف دا نیشنل ایکشن پلان تھی، دا آپریشنز، سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز، چاہے وہ فوج کے ہوں یا پولیس کے ہوں، کاؤنٹر ٹیررزم فورسز کے، آپ کے خیال میں وہاں ہماری جو پرفارمنس رہی ہے وہ اب مطمئن ہے، وہاں ہمیں اب فکر کرنے کی اور ضرورت نہیں ہے، وہ قابو پا لیے، یا وہاں بھی ابھی آہستہ آہستہ کام ہوتے رہنا پڑے گا؟ وی کانٹ سورٹ آف سے جاب ڈن، وی کین سورٹ آف سے کہ یہ اب ٹک مارک لگا دیں یہ ہم نے کر لیا ہے. نہ ایسا ہے، نہ ایسا ہو سکتا ہے. آج بھی شہادتیں ہو رہی ہیں اور ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں بارڈر پہ، ویسٹرن بارڈر پہ فینس لگاتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں ان کے اوپر، ان کی چوکیوں پہ، وہ شہید ہو رہے ہیں. اس میں افسران بھی ہیں، اس میں جوان بھی ہیں، اس میں ماؤں کے بیٹے بھی ہیں. تو شہادتیں تو چل رہی ہیں. تو جہاں شہادتیں چل رہی ہیں وہاں پہ آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ آپ کس قسم کے دشمن کے ساتھ آپ کا ٹاکرا ہے. میرا خیال ہے اس کے باوجود جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر عادل نے، عددی اعتبار سے آپ کم از کم 85 سے 90% بہتری پہ پہنچ چکے ہیں. شاید اس سے بھی ذرا زیادہ کر لیں. لیکن بلوچستان میں یا جس طریقے سے آج خیبر پختونخوا میں ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے جس میں کچھ لوگ انجرڈ ہو جاتے ہیں، لیکن اس قسم کے واقعات جہاں پر آپ کو دن میں بہت سارے بام بلاسٹ دیکھنے کو ملتے تھے، اللہ کا شکر ہے اب ویسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے، پولیس سمیت، باقی پیراملٹری سمیت، سب کے سب نے جس طریقے سے صفائی کی ان لوگوں کی جو کہ پاکستان کو گھر بنا بیٹھے تھے 9/11 کے بعد، ان کو وہاں سے نکالا. ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، سوات تک آ گئے. پھر جتنے لوگ تھے ان سب کو ختم بھی کیا، وہاں سے نکالا بھی اور باہر کی طرف دھکیلا جہاں پر ان کا اپنا، جہاں سے وہ آئے تھے. تو وہ بھی ایک بہت سکسیسفل عمل ہے. اس کے بعد پھر انہی سیکیورٹی فورسز نے پاکستان کے معاشرے کے اندر جس قسم کے اثرات سرایت کر چکے تھے، اس کو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر سیلز ہیں، ریزیڈنٹ لوگ ہیں، اس قسم کے کریکٹرز ہیں جو کہ غالباً دشمن کے ساتھ مل کے اس میں، اسی کے اندر آپ نے انڈیا کا ہاتھ دیکھا. آپ نے اجیت ڈوول کا وہ اپنی پوری کی پوری اس کی جو اسٹریٹجی ہے ایک نئی جنگ کی، اس کو سمجھا اور دیکھا، اور وہ جنگ پاکستان پہ لاگو ہوتے ہوئے دیکھی. افغانستان سے، ایران سے، بلوچستان سے، یہ سب ہمارے پاکستان کے اوپر اور بلوچستان کے اوپر اور خیبر پختونخوا میں یہ جنگ ہمارے اوپر لاگو ہوئی. اس جنگ سے نکل کے سکسیسفلی اپنے آپ کو سسٹین کرنا، اپنے سٹرکچرز کو مینٹین کرنا، اپنے جو آپ کے معاشرے کے، حکومت کے، ریاست کے جو ستون ہیں ان کو قائم و دائم رکھنا. اسی لیے تو آج عدالتیں یہ فیصلے دے رہی ہیں جو کہ ہم سن رہے ہیں، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر یہاں پہ کوئی اور لوگ بیٹھے ہوتے تو عدالتیں یہ فیصلے دے رہی ہوتی جو کہ آج دے رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دیر از اے لاٹ ٹو ہمیں بہت سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک آن گوئنگ پروسیس. آپ نے باقی چیزوں کا ذکر کیا جو کہ جی بالکل صحیح شہزاد چودھری صاحب، اٹس این آن گوئنگ پروسیس. اس آن گوئنگ پروسیس کی ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقت بعد. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، بٹ ویل بی بیک، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شہزاد چودھری صاحب سے اور ڈاکٹر عادل نجم صاحب سے. ڈاکٹر عادل نجم، بات ہم نے کی، جو آپ نے بھی کی، ینگ سٹوڈنٹس کی، جو ہمارے کیمپسز کے اوپر اتنا زیادہ ہم تشدد دیکھتے ہیں، انٹالرنس دیکھتے ہیں.
اب ویئر ڈیڈ وی لیٹ آر اسٹوڈنٹس ڈاؤن؟ یہ کہاں سے آیا؟ کون سی ہم سے ایز اے معاشرہ اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ ہم اپنے طالب علموں کو اس رستے پہ لگا چکے ہیں کہ وہ اتنے انٹالرنٹ ہمیں نظر آتے ہیں؟ بہت سی غلطیاں کی اور بہت سے کام اب ٹھیک کرنے پڑیں گے. یہ جو ہے صرف طالب علم نہیں، میرے خیال میں نوجوان جو آپ کے ہیں، اور جو نوجوان ہیں آپ کے 2/3 ملک، ہر 3 پاکستانی میں سے 2 جو ہیں وہ 30 سال سے کم عمر ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک غصہ ہے، اس میں ایک جو غصہ کئی بار تشدد کی شکل میں آتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کس سائٹ پہ ہیں. آپ اگر صرف تصویریں دیکھیں، اگر آپ APS سے شروع کریں تو جو مرنے والے تھے اور جو مارنے والے تھے، مارنے والوں کی عمر کوئی مرنے والوں سے اتنی زیادہ نہیں تھی. یہ ایک یوتھ ایسپیکٹ ہے اس کا سوسائٹی میں. اور سچی بات یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، اس وقت آپ دنیا سے تصویریں اٹھا لیں، ہانگ کانگ کی تصویر اٹھائیں، آپ کو اینگری ینگ پیپل نظر آئیں گے، چلی کی تصویر میں نظر آئیں گے، امریکہ کی تصویر میں نظر آئیں گے، بھارت میں نظر آئیں گے. لیکن پاکستان میں ہم نے ایک مسلسل ایک تشدد بھی اور ایک غصہ بھی دیکھا ہے جو کئی شکلوں میں آتا ہے. کبھی وہ اسٹوڈنٹ موومنٹ میں آتا ہے، کبھی وہ فضل الرحمان صاحب کے جلسے میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ینگ بچے جو ہیں، وہ بچے ہی ہیں نا جو جھولے پہ کھیل رہے ہیں. چاہے وہ جو آپ PIC پہ اٹیک دیکھیں، لیکن ہر جگہ آپ کو ایک غصہ نظر آتا ہے ینگ لوگوں میں، اور اس کا میرے خیال میں تعلق ہے انٹیگریشن سے. آج کے دن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے فال آف ڈھاکہ کی، کریشن آف بنگلہ دیش کی، وہ موومنٹ بھی ایک ینگ موومنٹ تھی، وہ موومنٹ بھی ایک انٹیگریشن کی فیلئر کی موومنٹ تھی. تو اگلا جو سٹیپ ہے، جو اگلا سٹیپ ہے وہ سوسائٹل ہیلنگ کا ہے. وہ سوسائٹی میں، معاشرے میں جو ہے ایک ہیلنگ کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. تو شہزاد چودھری صاحب، یہ جو ڈاکٹر عادل نجم بات کر رہے ہیں سوسائٹل ہیلنگ کی، کہ اگلا جو سٹیپ ہے، یہ اس کی طرف ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ کیسے ہم اس معاشرے کو کی جو مرہم پٹی ہے جس کا ذکر ڈاکٹر عادل نجم کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم کیا قدم لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 2-3 چیزوں پہ ہمیں یہ دیکھیے، اتنا بگاڑ آ چکا ہے، اتنا بگڑ گیا معاشرہ کہ اس کو اب کسی جیسے کہتے ہیں نا کہ فلسفیانہ انداز میں یا کسی انٹلیکچوئل پروسیس کے تھرو واپس لانا تقریباً میری نظر میں ناممکن ہو چکا ہوا ہے. اب جو طریقہ کرنا ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسے 2 ڈیٹم پوائنٹس لینے ہیں جن سے کہ آپ کم از کم کوئی نہ کچھ طریقہ اختیار کر سکیں اور معاشرے کی کسی شکل کو سدھار سکیں. مجھے 2 چیزیں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ رول آف لا، یعنی قانون کی عملداری، اور قانون کی عملداری بغیر خوف اور ڈر کے. یعنی آپ گروہ سے نہ ڈریں، آپ آرمڈ کسی چیز سے نہ ڈریں. جس طریقے سے آپ نے ٹیررزم کو شکست دی، حالانکہ وہ ایک جنگ کی کیفیت تھی، اسی طریقے سے آپ ملک کے اندر سے اٹھتی ہوئی ایسی تمام چیزیں ہیں جو ہے جہاں پر آپ کو اپنا قانون کی عملداری کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی طاقت ریاست کو دکھانی پڑتی ہے. ریاست کو ضرور دکھانی پڑے گی، اور اس کے بعد ہی لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ہمیں ایک معاشرے کے طور پہ جب کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ کے اندر ہماری اگر حقوق ہیں تو ذمہ داریاں بھی ہیں، فرائض کو بھی ہم نے لے کے ساتھ چلنا ہے. تو ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دوسرا، منوپلی اوور وائلنس یا منوپلی آف وائلنس جسے کہتے ہیں، یہ صرف ریاست کے پاس ہونی چاہیے. جہاں آپ نے مابز کو یہ چیز دے دی، پولیس بیٹھی چھپ کے بیٹھ گئی، ڈر کے بیٹھ گئی، ریاست پیچھے ہٹ گئی، ریاست ڈری سہمی سی نظر آئی، وہاں پر یہ مابز ٹیک اوور کر لیں گے، چاہے وہ کسی شکل میں آ رہے ہیں. کبھی وہ آپ کو وکیلوں کی شکل میں آئیں گے، کبھی اسٹوڈنٹس کے اندر کچھ مسئلہ ہو جائے گا، کبھی کہاں سے اٹھیں گے، کبھی کدھر سے اٹھیں گے. تو ہمیں ان چیزوں کو بھی ہمیں یہ میک شور کرنا ہے کہ دیکھیے، قانون کے اندر کچھ حقوق اور کچھ فرائض لگا دیے گئے، اور اس فرائض کے اندر ایک لمیٹڈ لیول کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے اظہار جو اپنا رائے کا اظہار ہے وہ کر سکتے ہیں. صحیح. رول آف لا کی بات کی ویری کوئکلی ڈاکٹر عادل نجم، یو ہیو 15 سیکنڈز، آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بالکل درست بات کی شہزاد صاحب نے بات کی رسپانسبلٹی کی، بالکل درست. اس کے ساتھ رائٹس بھی ہیں، اور میرے خیال میں جو میجک بلٹ نہیں، لیکن امپلائمنٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیے، یہ نوجوان ہیں، ان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معیاری قسم کی امپلائمنٹ ہے، روزگار ہے. اس مسئلے کو آپ حل کریں گے تو آپ ڈسٹریکٹ بھی کریں گے، ان کو ایک کنسٹرکٹیو پہلو بھی دیں گے. اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. ناٹ ٹو ڈو یہ مت سوچیں کہ یہ ہم کریکولم میں کوئی چینج کر دیں گے، ہم کتاب چینج کر دیتے ہیں، ہمیں کوئی نئی چیز پڑھا دیں گے پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم صاحب آپ کا، اور شہزاد چودھری صاحب آپ کا. ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.